रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। देखा एक बूढ़ी औरत अपने सर पर गठड़ी रखे हुए लाठी के सहारे चल रही है। गठड़ी बड़ी वजनी है, खुद कमजोर है, चंद कदम चलने के बाद खड़ी हो जाती है, सांस लेकर फिर चलती है। आका आए, फरमाया अम्मा ये वजन भारी है, तू कमजोर है, नहीं उठा सकती, मुझे दे दे, मैं अपने सर पर रख लेता। उसके सर से गठड़ी उतारी, अपने सर पर रख ली। अब उसके साथ चल पड़े। पूछा अम्मा कहाँ जा रही है? बेटा तुझे पता नहीं, मक्का में एक जादूगर आया हुआ है जिसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं। निगाह शफकत से, निगाह मोहब्बत से जिसको देखे वो अपना दीन छोड़ बैठा, तो उसके खौफ से, उसके डर से मैं मक्का छोड़कर बाहर जा रही हूँ। कहीं उससे आमना सामना ना हो जाए, कहीं उसकी निगाह शफकत मेरे ऊपर ना पड़ जाए और मैं अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ बैठूं। बेटा, नेक और साले बेटे, बाखलाक बेटे, मैं तो मक्का की गलियों में निकलती थी, लोग मेरे ऊपर हंसते थे। तू कितना अच्छा बेटा है, कितना प्यारा बेटा है कि मेरा सामान उठाकर तू मेरे साथ जा रहा है। बेटा मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ कि यहाँ मक्का में चला कर तो मुंह छुपा कर, कहीं उसकी नजर न पड़ जाए तेरे ऊपर। मैं अपने दीन को बचाने के लिए मक्का से बाहर जा रही हूँ। ऐ माई तुझे क्या पता, तेरे ऊपर तो शफकत की नजर पड़ चुकी है। सरकार ने जब तेरे सर से गठरी उठाई, नजर शफकत पड़ गई, मेहरबानी हो गई, तू गई अपने मजहब से। बेटा उससे बच कर रहना। बड़ी नसीहतें की। चलते चलते एक जगह पहुंची, कही बेटे मेरा सामान यहाँ पर रख दो, अब तुम जाओ। वो इधर नहीं आएगा, वहां शहर के अंदर मसरूफ रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस हुए, 2-4 कदम चलकर वापसी की तरफ आए, 2-4 कदम चले, आवाज दी बेटा तुमने अपना तारुफ नहीं कराया, बताओ तुम हो कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा मैं वही हूँ जिसकी नजर से बचने के लिए मक्का छोड़कर बाहर आ बैठी है। सुभान अल्लाह। अच्छा वो तू है? हाँ मैं हूँ। बेटा मैंने तुझ जैसा हसीन आज तक नहीं देखा। ऐसा हसीन चेहरा और झूठ बोले कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, खुदा वाला तरीका है, ये नहीं हो सकता। बेटा तुझ जैसा बाखलाक नहीं देखा, ऐसा अच्छा बाखलाक और झूठ बोले। बेटा अगर वो तू है तो मैं भी तेरा कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। बेटा इस दुनिया के अंदर मेरे सर से ये गठड़ी उतारी, ये बोझ उतारा, तो मेरे सर से गुनाहों का बोझ भी उतारा। वो औरत जो निगाह करम से बचने के लिए मक्का शरीफ छोड़कर बाहर जा रही थी, दूसरे दिन सुबह को देखा उसको लोगों ने, वो मक्का के गलियों में फिर रही थी। लोगों निजात चाहते हो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दीन कबूल कर लो, यही सच्चा दीन है, इसी में निजात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जो चाहे वो करीम वही होता है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। एक आदमी सामने आया,
سرکار اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں تیرا چہرہ تو جہنم میں جانے کے قابل نہیں ہے، تیرا چہرہ تو جہنم میں جانے کا قابل نہیں ہے۔ اتنی بات فرمائی چلے گئے۔ اب اس شخص کا حال کیا ہے؟ آنکھیں بند کرتا ہے تو چہرہ مصطفیٰ نظر آتا ہے، کانوں میں جو آواز پڑتی ہے وہ یہی پڑتی ہے کہ تیرا یہ چہرہ تو جہنم کے قابل نہیں ہے۔ ہائے مجھے کیا ہو گیا، نظر صرف وہی آتا ہے، آواز اس کی مجھے سنائی دیتی ہے۔ گیا بت کے سامنے سجدہ کیا، رویا، کہا میرے معبود میرے اوپر مہربانی فرما، مجھے کیا ہو گیا؟ مجھے تو محمد بن عبداللہ نے یہی کہا تھا یہ چہرہ جہنم کے قابل نہیں۔ اب ہر وقت یہی آواز میں سنتا ہوں، ان کا چہرہ ہی نظر آتا ہے اور کچھ نہیں۔ مہربانی کر میں اس کو بھول جاؤں۔ تو اس قدیر نے، کریم نے، بت بھی اسی کی مخلوق ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، حکم دیا بت کو کہ تو کہہ، اس کو جواب دے۔ بت سے آواز آئی جس کو شاعر نے اردو میں ذکر کیا ہے۔ یہ شاعر صاحب بیٹھے ہیں اس لیے میں نے کہا میں ان کو بھی شعر سنا دوں۔ بت نے کہا مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں، مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں۔ وہ کم بخت کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کو بھول جائے، مصطفیٰ جس کو مل گئے اس کو تو سب کچھ مل گیا، خدا بھی مل گیا، خدائی بھی مل گئی۔ فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سب کچھ مل گیا۔ لوگ تو دعائیں کرتے ہیں مصطفیٰ کریم ملے، تو کہتا ہے کہ میں بھول جاؤں۔ مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں، مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں۔ اور ظالم بھولنا ہے گر تجھے تو مجھ کو بھول، وہ تو ہیں اللہ کے سچے رسول۔ اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ان کا نبی ہونا بت سے، اس کے معبود سے بیان کرا دیا، گواہی دے رہا ہے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہنے لگا اب مجھے ڈوب کر مرنے کے علاوہ اور میرے لیے کوئی صورت نہیں ہے، اب ڈوب مروں۔ میرا معبود بھی اسی کی تعریف کر رہا ہے جس کے شکایت میں اس کے پاس لایا تھا۔ گیا، ایک گہرا پانی تھا، اس کے اندر چھلانگ لگا دی تاکہ ڈوب کر مر جاؤ۔ غیب سے آواز آئی دیکھ پانی مت اسے تو غرق کر، پڑ گئی ہے یار کی اس پر نظر۔ میرے محبوب محمد الرسول اللہ نے اس کو دیکھ لیا ہے، اب یہ غرق ہونے کے قابل نہیں۔ پانی نے اٹھایا، باہر پھینک دیا، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا تو سکون ملا۔ حضرات گرامی، دین مصطفیٰ کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کیا گیا، بہت کچھ کیا گیا، احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں، حتیٰ کہ باہر سے مناظرے کے لیے لوگ بلائے گئے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ایسے کریں کہ یمن کا بادشاہ حبیب اجمی بڑا عالم اور بڑا دانا ہے،
اس کو بلاتے ہیں اور محمد بن عبداللہ کے ساتھ وہ گفتگو کرے گا، یقیناً اس کو شکست ہو جائے گی، ہم مصیبت سے آزاد ہو جائیں گے۔ انہوں نے بھی اتفاق کیا، حضرت حبیب اجمی کو بلایا گیا، وہ آئے، مکہ شریف سے باہر ایک جگہ بیٹھ گئے اور مشرکین مکہ سے کہا کہ بلا کر لاؤ ان کو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو اللہ کے دین کو تو سب تک پہنچانا تھا، دین حق کی تبلیغ کے لیے سرکار علیہ السلام چلنے لگے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کا کپڑا پکڑ لیا، سرکار وہاں تو سارے آپ کے دشمن ہیں، آپ ایک حضرت زید کے ساتھ اکیلے جا رہے ہیں۔ فرمایا جس کا خدا محافظ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پہنچ گئے سرکار، جب اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں بادشاہ بیٹھا تھا اور مشرکین مکہ سب سردار وہاں موجود تھے، تو سارے کے سارے کھڑے ہو گئے احترام کے لیے۔ سرکار بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ بعد میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ساری زندگی مخالفت کرتے رہے اور بادشاہ کو ان کی مخالفت میں بلایا، لیکن ہوا یہ کہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے نہیں ہوئے، ہمیں کھڑا کیا گیا ہے، ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے ہمارے دونوں کان پکڑے اور کھڑا کر دیا۔ بادشاہ نے کہا حضور آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی کے پاس کوئی معجزہ ہوتا ہے، کوئی معجزہ دکھائیں۔ سرکار نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ چونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ جادو کا اثر زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں ہوتا۔ کہا اس طرح کریں کہ آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، نبی ہیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں۔ لیکن مانا پھر اسی نے جس کی قسمت میں تھا، جس کی قسمت میں نہیں تھا وہ اسی طرح رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ہمراہ جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے۔ 14ویں کا چاند تھا، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک اس طرف سے گزرا، ایک اس طرف سے، پھر جا کر وہ چاند جڑ گیا۔ بادشاہ نے جو یمن سے آیا تھا مناظرے کے لیے، سرکار کا یہ معجزہ دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، واقعی آپ اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضور ایک بات اور بھی ہے میرے دل کے اندر، اگر وہ آپ بتا دیں تو میرا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ہاں، وہ تیرے دل میں یہ بات ہے کہ تیری بچی معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں اٹھا سکتی، ٹانگیں بھی نکارا ہیں، بازو بھی نکارا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کریم شفا دے دے، جاؤ تم، رب کریم نے اس کو بھی شفا دی۔ یہ مناظرے کے لیے جو گئے تھے یہ مسلمان ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکایا، آواز دی دروازہ کھولو، وہی بچی ابو ابو کرتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، اس نے آ کر دروازہ کھولا، بیٹی یہ کیا ہوا؟ کہا ابو رات سو رہی تھی،
ایک نورانی شکل انسان آیا میرے پاس، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹی تمہارے والد یہ کلمہ پڑھ چکا ہے، تو بھی یہ کلمہ پڑھ لے۔ ابا جی میں اٹھی تو بالکل صحیح سلامت تھی اور میری زبان پر جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ حضرات گرامی، بوڑھا آدمی گھنٹوں سے تقریر نہیں کر سکتا جی، اس لیے آخری بات ہمارے بھائی سید انصاری صاحب نے احمد مصطفیٰ کی یہ محفل منعقد کی، مبارکباد کے مستحق ہیں، دعا گو ہیں، اللہ کریم ان کی مال و جان رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ پہلی بات نہیں ہے، ایک وہ دن بھی تھا جب حضرت عامر انصاری مدینہ شریف میں اس قسم کی محفل منعقد کیے ہوئے تھے۔ ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور گھر والے اور ہمسائے سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج وہی دن ہے، آج وہی دن ہے، آج وہی دن ہے جس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، دعا دی، فرمایا جس گھر میں میرا ذکر ہوتا ہے اللہ کریم اس گھر کے اندر برکت عطا۔ آج انصاری بھائی نے ان انصاری بزرگوں کی سنت کو ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اے انصاری برادری تم خوش قسمت ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک انصاری سہیلی کی طرف آدمی بھیجا کہ ہمارے چراغ کے اندر تیل ختم ہو گیا ہے، اگر تمہارے پاس تیل ہو تو وہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ پسند کریں تو میں اوت پہاڑ کو کہہ دیتا ہوں سونے کا بن کر تیرے ساتھ پھرتا رہے، جہاں چاہیں خرچ کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو پسند کیا، میرے مولا مجھے فقیری پسند ہے۔ یہ حد کہ گھر میں تیل ہی نہیں ہے چراغ کے اندر، انصاری امائی سے وہ چراغ طلب کیا۔ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم بانی محفل کو دارین کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم جتنے شرکاء ہیں اللہ کریم ہماری اس حاضری کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین آمین وما علیہ